की कम से कम 6 माह तक पॉजिटिव पिक्चर, अच्छा इंप्रेशन मीडिया को देना चाहिए। इससे पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। जो सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का मसला क्या मीडिया की कवरेज ही है, इससे हम क्या यही समझें अयाज साहब? ये 6 माह की वो जो कह रहे हैं, हम तो 70 साल तक हमने कभी ऐसी कोई जो है ताबेदारी हमने दिखाई है, कभी ऐसे कोई नहीं किया। जो जो चीज़ हुई हमने उनकी तालियां बजाईं। जब डिफेंस पैक्ट्स में गए तो हमने कोई सवाल ना उठाए। जब 65 की जंग हुई तो हमने मैडम नूरजान के गाने सुने। ये हमने कभी ना ये ज़्यादा सवाल हमने ना किया कि लाहौर हमले से पहले क्या हुआ था, कि हमने कभी उस पर नहीं किया। अब ये जो है अफ़गानिस्तान का जो जिहाद है, जैसे भी हुआ, बहुत सारे हमारे जो हैं अमली तौर पे नहीं तो नज़रियाती तौर पे, ज़बानी तौर पे हम उसमें शामिल हो गए। हमने कहा बहुत बेहतरीन हिकमत अमली है। कारगिल जब हुआ हमने कभी सवाल ही ना उठाए, हमने ये पूछा ही नहीं कि इसका मकसद क्या है। हम तो कभी रूह गर्दानी, जो भी इशारा आपकी तरफ से आया हमने तो बजावरी उस पर की है। तो 70 साल हम ये करते रहे हैं, हमने तो ऐसी कभी कोई बात की नहीं है। कभी हमने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे, आपने कहा हाइब्रिड वॉर तो हमने भी कहा हाइब्रिड वॉर, आपने कहा एसिमेट्रिक वॉर, हमने कहा एसिमेट्रिक वॉर। जो भी है, हम तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हमने कभी उस किस्म का जो है हट के वो नहीं दिखाए। तो आप 6 माह मांग रहे हैं, 6 माह हम वो करते रहेंगे तो उससे बिल्कुल हम करते हैं कि डॉलर जो है वो भी स्टेबलाइज हो जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी ठीक हो जाए, और ये जो है करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी कमी आ जाए। हजूर 6 माह आप क्या कहते हैं, 6 साल कर दें अगर ये चीज़ें आ जाए तो हम 6 साल ऐसे ताबेदारी हम करते रहेंगे। हुब्बुल वतनी के जो हम ठहरे तबलची, हमने कभी कोई गलत बात ऐसे कोई की नहीं है बहैसियत में। राइट, लेकिन जैसे पीटीवी की मिसाल उन्होंने दी, कौन ना मर जाए ए खुदा, लेकिन बात तो सच है ना। अब उन्होंने कहा कि जैसे दिखाया करता था पीटीवी किसी ज़माने में सड़क पार करने का सही तरीका, पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग इस तरह से की जाए तो जो मुल्क में अफरात ज़र का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, करप्शन का मसला है, इसको हम कैसे फ़िल्टर करें हारून साहब? इसको कैसे रखें आवाम के सामने? वो अलग मसाइल हैं। देखिए, वो मुमकिन है बहुत सलीक़े से वो बात ना कर सके, मगर बात उनकी दुरुस्त है बाज़ पहलुओं से। देखिए, ये तो ठीक है कि मीडिया पे पाबंदियाँ बहुत रही हैं और गैर ज़रूरी तौर पे भी मोहतात हम रहे हैं। बाज़ का जब नहीं रहना चाहिए था, मतलब कारगिल पे तो नहीं रहना चाहिए था, 65 से पहले जो कुछ हो रहा था उस पर भी नहीं रहना चाहिए था। सबसे ज़्यादा अलमनाक बात तो यह है कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था उस पर अगर मीडिया खड़ा हो जाता और वो हुब्बुल वतनी के फ़रेब में कि भाई मिलिट्री लीडरशिप पे बात नहीं करनी चाहिए, मिलिट्री में अगर कोई ऐसा गैर ज़िम्मेदार हो या खान तो ज़ाहिर ज़िम्मेदार थे तो सवालात उठाने चाहिए। मगर ये वाक़या है कि ये अचानक जो आज़ादी दी गई, दर्जनों बल्कि कुछ 100 के करीब जो है चैनल आज़ादी दे दी गई, उसमें बहुत गैर जिम्मेदारी है। मीडिया इस तरह सिर्फ तारीख़ का तजुर्बा भी ये है कि अचानक मिलने वाली आज़ादी अपने साथ गैर जिम्मेदारी लाती है। उसमें 7 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक ऐसी बहुत सी गैर जिम्मेदाराना हरकतें की गई। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पे ऐसी गुफ्तगू की गई। अब उसकी मिसालें देना भी अच्छा नहीं है, वो नहीं करना चाहिए था। मैं एक अदारे से वाबस्ता था, उन्होंने मुझे बुलाया एक मीटिंग के लिए, तो मैंने उनसे कहा ये जो कुछ आप छाप रहे हैं पाकिस्तान चाहिए, और ज़रूरी बातों का तो बहुत ही ज़रूरी होता है, ये नहीं कि सिर्फ बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के नुक्ता नज़र से, अमेरिका और इंडिया के नुक्ता नज़र से नहीं। और आप इसको भुगतेंगे वरना कोई उस वाक़े से कम अज़ कम 7-8 महीने, शायद 1 साल पहले मैंने उनसे कहा था, जैसे लाल मस्जिद की कवरेज देते रहे तो, और उन्होंने भुगता, बहुत बुरी तरह भुगता, और फिर यू टर्न लिया। वैसे तो यू टर्न में एक बहुत आला काम है जो लीडरशिप की निशानी, अज़मत की निशानी। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में ये नहीं है कि आप एग्री करें, एग्री करना तो मुर्दा लोगों का काम है, लेकिन एहसास ज़िम्मेदारी रवांडा से लेके अमेरिका तक कहीं ऐसा नहीं होता। मतलब इंडिया में तो ये नहीं होता। वैसे मैं इंडिया ये नहीं चाहूँगा कि हम इंडिया जैसा रवैया अख्तियार कर लें, हमारे मसाइल बहुत सेंसिटिव है। जैसे ये सोशल मीडिया पे तो हद ही हो गई है, वो जो क्या है पश्तून मूवमेंट, मतलब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला गद्दारी है। अच्छा,
اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مگر یہ 6 ماہ والی بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ 6 ماہ کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ذمہ دارانہ رویہ ہونا چاہیے؟ جیسے ایک جماعت کے دھرنے کے معاملے پر جی، تنقید کا مقصد ہونا چاہیے۔ تنقید جتنی مرضی کریں، ایک بات جو ہے جو فوجی وہ یہ ہے، زندگی آزادی میں پرورش پاتی ہے۔ جہاں آزادی ہے اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ڈسپلن بھی ہوتا ہے، وہیں ترقی ہے، وہیں ذہن و نشو و نما ہے، وہیں ایجادات ہیں، وہیں نئے خیالات آتے ہیں، وہیں زندگی وسعت پاتی ہے۔ خوف سے اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا، جس کی کچھ کوشش ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اور دوسرا پہلو معاملے کا یہ ہے کہ جب سیاسی پارٹیاں غلطیاں کریں گی، یہ جو کریکٹر اسیسینیشن کے، ان کو اس کی بھی تو فکر نہیں، کریکٹر اسیسینیشن کے سیل بنائے ہوئے ہیں، تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی کہ کریکٹر اسیسینیشن کے سیل بنائے ہوئے ہوں اور اچھے بھلے جرنلسٹوں کو، جن کی رائے چاہے درست ہو نہ درست ہو، ان کو لفافہ کہا جائے، غدار کہا جائے، بکے ہوئے کہا جائے، یہ بھی تو ہے نا۔ ہر کہیں خرابیاں ہیں، میڈیا میں بھی خرابیاں ہیں، تو کوئی ایک جزیرہ نہیں ہوتا، ٹھیک، ہر جگہ پہ اصلاح ہونی چاہیے۔ اور یہ سڑک پار کرنے کا راستہ دکھانا، یہ تو بہت چھوٹی انہوں نے مثال دی ہے، صحت پہ پروگرام ہو سکتے ہیں، اچھائی پہ ہو سکتے ہیں، لیکن باقی بھی تو معاشرہ ذمہ داری کا جیسے انہوں نے بلوچستان کی بات کی، کراچی کی بات کی، جیسے انہوں نے بتایا کہ کراچی اتنے نمبر سے اتنے نمبر پر آ گیا، بدامنی میں خاتمہ ہوا، یہ اچھی چیزیں ہیں جو دکھائی جانی چاہیے، لیکن اس سے میڈیا کی کریڈیبلٹی متاثر نہیں ہوگی کہ جو برائیاں ہیں ہم ان کو کور کر دیں؟ دیکھیں عائشہ، دنیا کے اندر دفاع اور خارجہ پالیسی، اس کے حوالے سے ہمیشہ اس ملک کا، اس معاشرے کا میڈیا اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور کسی حد تک پاکستانی میڈیا ان ایشوز پہ، سینسٹیو ایشوز ہیں، اس پہ وہ ساتھ کھڑا رہا ریاست کے۔ ہمارے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہوں گی، ان کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہوں گے، لیکن میں جو سمجھا ہوں ان کی ساری گفتگو سے، انہوں نے ملکی ترقی کے حوالے سے کہا کہ جی 6 ماہ۔ اب میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ ہمارے جو حکومت کے ترجمان ہیں، ہمارے دوست فواد چودھری صاحب، وہ تو میڈیا کے رول کو ہی تسلیم نہیں کر رہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کے رول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ میرے پاس موبائل ہے، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اور دوسری طرف پاکستانی فوج کے ترجمان، انہوں نے ترقی کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ میڈیا 6 ماہ، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو بات کی گئی ہے ذمہ داری کی کہ آزادی صحافت، ہم جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی صحافت جو ہے وہ مادر پدر آزادی نہیں ہوتی، وہ ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، اس میں قومی مفادات کا تحفظ ہوتا ہے، اس میں اداروں کی عزت و تکریم ہوتی ہے، اس میں جمہوریت اور جمہوری عمل کی حفاظت ہوتی ہے، اس میں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، اس میں قومی اور عوامی مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو صورتحال بنی ہے، دیکھیں اگر ہمارا ترجمان بڑے دردمندانہ انداز میں یہ بات کر رہا ہے، تو یہ ساری کیفیت کیوں کر طاری ہوئی؟ یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ جی 50 لاکھ 1 ارب نوکری، 50 لاکھ گھر، ڈالروں کا سیلاب، نیا پاکستان، غیر سیاسی پالیسی، یہ ساری صورتحال، یہ ساری تنقید اور تبصروں کا جواز تو خود ہماری حکومت نے مہیا کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں یہ کہتا تھا کہ 100 روز کا بخار اتنا نہ چڑھایا جائے۔ میرا نہیں خیال کہ 100 روز کے اندر حکومتوں کی کارکردگی سامنے آتی ہے۔ دیکھیں ایک نئی کیفیت طاری ہوئی ہے، اسے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ آج جب ڈالر کی بات ہے کہ وزیر خزانہ کہتا ہے کہ میں نے چیف ایگزیکٹو کو بتایا، چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں کہ مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ چلا، اس سے آپ کی معیشت ڈاواں ڈول ہوئی ہے، اس سے ڈالرز کے اس وجہ سے آپ کا روپیہ جو ہے ڈی ویلیو ہوا ہے، اس سے ملکی معیشت پر مضر اثرات ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سینسرشپ ہم پہ نہیں، یہ پاکستان کے حکمرانوں پہ نافذ کرنی چاہیے کہ غیر ذمہ دارانہ لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے، چونکہ وہ لیڈرشپ ہے، وہ قومی قیادت ہے، ان کے منہ سے نکلا ہوا کوئی جو لفظ ہے اس کے اثرات نہ صرف پاکستان کے اندر ہوں گے بلکہ پاکستان سے باہر ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سینسرشپ حکمران اپنے اوپر نافذ کرے، ہم پہ نہیں۔ ٹھیک ہے، سینسرشپ انہیں اپنے پر نافذ کرنی چاہیے، لیکن چلیں 6 مہینے کا آج پہلا دن، خاور اچھی چیزوں سے آغاز کرتے ہیں۔ آج سے ہم ایسی کون سی چیزیں ہیں جو میڈیا نے ابھی تک نہیں دکھائیں، وہ دکھانا شروع کر دیں؟ عائشہ، ایک تو پہلے جس کانٹیکس میں ڈی جی ISPR نے بات کی وہ ضرور ہمیں واضح کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی آڈینس کو کنفیوز میرے خیال میں نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ دیکھیں کانٹیکس یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان انٹرویو دیتا ہے اینکر پرسنز کو،
وہاں پہ سوال پوچھے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک سوال کے جواب میں وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جو پارٹی کا منشور ہے ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, فیصلہ سازی کا عمل ہوتا ہے, وہاں پہ تمام اداروں کا انپٹ ہے, اور جو بھی میں فیصلہ کرتا ہوں ایز اے پرائم منسٹر تو میرے پیچھے تمام ادارے کھڑے ہیں. اب اس کو ٹوسٹ کر کے اخبارات میں چھاپا گیا, اور اس پہ اسپیشلی پروگرام اور بڑے ہمارے جید جو ہیں میڈیا پرسن نے پروگرام کیے کہ عمران خان یہ کہتا ہے کہ میری پارٹی کے منشور کے پیچھے فوج کھڑی ہے. اس کے بعد جناب اس کو آگے لے کے اب دیکھا, اس کے بعد پاپولیشن کانفرنس ہوئی, وہاں پہ بات ہوئی, تمام ادارے ایک پیج پہ کھڑے ہیں, وہ پھر اس بات کو لے کے آگے بڑھایا گیا. اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کرنے کی کوشش کی ہے, جہاں تک میری سمجھ ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر بات یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں انہوں نے بات فرمایا, ایکسپلین بھی کیا کہ آج ایک حکومت پہ اعتماد ہے, کل اگر یہ حکومت اعتماد عوام کا کھو دے گی تو نئی پولیٹیکل پارٹی حکومت بنا لے گی, اور تمام ریاستی ادارے انکلوڈنگ پاکستان آرمی وہ اس پولیٹیکل پارٹی اور اس حکومت کا حکم مانے گی, اور ریاستی اداروں کا یہی عمل ہے. جو بات کرنا چاہ رہے تھے, یہ 6 مہینوں والی بات ہارون صاحب نے بالکل ٹھیک ہے, اس کی چیز کی سمجھ نہیں آئی. وہ جو بات یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ابھی تک یہ پرسیپشن ہمارے کچھ میڈیا کے حضرات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر عمران خان ایز اے پراکسی استعمال ہو رہا ہے پاکستان آرمی کا, اور جو بھی پاکستان آرمی کرنا چاہ رہی ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہ رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے کرنا چاہ رہی ہے. اور میں 8-10 درجنوں سٹوریز آپ نکال لیں, ابھی بھی پڑھی ہوئی ہیں. لیٹسٹ آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. فیفن کی رپورٹ آئی ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کا جو 56 کوئی آرگنائزیشن ہے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی رپورٹ دی ہے, اس میں اس کو اس طرح ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ تمام الیکشن ریگڈ ہے. فارم 45 کا ذکر ہو رہا ہے جی, اس میں 98% کتنے % پہ سائن ہی نہیں ہوئے. خدا کے بندو آپ الیکشن آپ الیکشن لاز کو پڑھ لیں, آئین اور قانون کے مطابق کہیں نہیں لکھا کہ وہ فارم 45 کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے سائن ضروری ہیں. یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اگر اس کو کوئی بندہ تردید کر سکتا تو کرے. اس رپورٹ کو بھی بنیاد بنا کے پوری دنیا کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو ریگ تھے, فوجیوں نے کروائے, فوج اندر بھی کھڑی تھی, باہر بھی کھڑی تھی. حالانکہ فافن کی رپورٹ پڑھیں, اس کو الیکشن کمیشن اون بھی کر رہا ہے, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے اس میں جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں, جو مسئلے مسائل, ہم ان کو فردر اس کا تدارک بھی الیکشن کمیشن پاکستان کرے گا. تو جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو میڈیا کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, میرے خیال میں تھوڑا الفاظ کا چناؤ یا تھوڑا سا, چونکہ وہ فوجی ہیں میجر جنرل صاحب, وہ زیادہ ایکسپلین نہیں کر پائے. کہنے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ دنیا کے سامنے آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں ایز اف کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, میڈیا بالکل زبان بندی ہے, اور کسی حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی. میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے اس بیان کے حوالے سے. باقی لیٹس سی باقی ایاز صاحب کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں کے اندر. یہ جو ایک ہم مہربانی فرما دیتے ہیں کہ وہ لیے بھائی اتاترک فوجی تھا, ڈی گول فوجی تھا, صلاح الدین ایوبی فوجی تھا, کون جو ہے جو فوجی نہیں تھا. یہ ناچیز بھی جی ہے, تو ان سے وہ ادا نہیں ہو رہا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. بہتوں سے فوجی اچھے تھے, اور یہ جو میڈیا کی آزادی ہوئی ہے یہاں پہ پاکستان میں, اس کے پیچھے بھی ایک فوجی تھا, فوجی عامر تھا, ڈکٹیٹر تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلا آدمی تھا جو ٹی وی کیمراز کے سامنے جس میں اعتماد تھا, اور لائیو پریس کانفرنس سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس فوجی نے کی تھی. اس کی اور آپ 1000 تنقید آپ کر سکتے ہیں, یہ کوئی بات نہیں. پر ایک جو چیز ہے یہ کہنا کہ اس کے جواب میں, اس کے جواب میں, اس کے جواب میں, ہم تو خامخواہ کی تہمت لگاتے تھے چودھری نثار علی خان پہ کہ وہ چپ رہنا ان کے لیے مشکل ہے. یہاں پہ یہ جو حکمران ہیں یہ چپ رہتے ہی نہیں ہیں, وہ جب دیکھیں بول رہے ہوتے ہیں. کام کچھ پتہ نہیں کام کا کیا, وہ آپ تخمینہ لگائیں گے کیا ہے. لیکن جیسے پرویز مشرف صاحب کی جب فوٹو آتی تھی نا, تو ہمیشہ وہی بول رہے ہوتے تھے. آواز اگر نہیں ہے لیکن کوئی اور وہی بول رہے ہوتے تھے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کبھی بلوچستان سے اسٹوڈنٹس, کبھی فلانے, تقریر وہی اوپر نیچے الفاظ کر کے. بھائی تھوڑا سا آپ تھم جائیں, ٹھہر جائیں, کچھ کہنے کو بات ہو تو پھر آپ کہیں. اور میرا خیال کسی معاشرے, کسی ماحول میں زیادہ بولنا جو ہے ایک حد تک ہی اعزاز سمجھا جاتا ہے, اس کے بعد اسے کوئی اتنا وہ نہیں کرتا. تو تھوڑا سا اپنے الفاظ کی جو ادائیگی, تو وہ جو توپ خانے والی بات ہے, تھوڑا سا کم کر دیں. اچھا, جب تک میڈیا پہ بہت سے ایسے معاملات ہیں نہ آئے, حل نہیں ہوئے, توجہ حاصل نہیں کی,
آپ جب تک خرابیاں دکھائیں گے نہیں ان کی اصلاح کیسے ہوگی ہارون صاحب؟ نہیں یہ تو کوئی کنٹروورشل بات ہی نہیں ہے، دکھانی چاہیے، لیکن یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ دیکھیے دنیا میں یہ تماشا کہیں نہیں ہوتا. این جی اوز ہیں، اخبار نویسوں نے این جی اوز بنا رکھی ہیں، اور این جی او جس سے پیسے لیتی ہیں اس کے ایجنڈے پہ عمل کرتی ہیں نا. جی صحیح ہے. یہ بھی دنیا میں کہیں ہوتا ہے. جارج سورس کی ملاقات کرائی نواز شریف سے ایک اخبار نویس نے، اور 5 اسٹار ہوٹل میں اس کا دفتر ہے، اور سب جانتے ہیں جارج سورس کا اپنا ایجنڈا کیا ہے اور کتنی ڈس انفارمیشن پلانٹ کی جاتی ہے. دونوں پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے میڈیا کو پوری آزادی ہونی چاہیے، اور پوری سے مراد پوری ہے، 1% بھی کم نہیں. اس لیے کہ میڈیا اگر چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا، آشکار نہیں کرے گا، تو کیسے مسئلے سامنے. اسی کا کام ہے، افسروں کا کام ہے، سیاستدانوں کا کام نہیں ہے. جی یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ احساس ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. کتنی جھوٹی خبریں نشر کی جاتی ہیں، کتنی بے شمار انویسٹمنٹ امریکہ نے پاکستانی میڈیا میں کی ہے، اس کی بولی جاتی رہی ہے. دلی میں جو افواہیں گھڑی جاتی ہیں وہ پھیلتی ہیں. اس کو سلیقے سے سمجھنا چاہیے. اچھا ڈسکریجمنٹ کس کی ہونی چاہیے؟ جو غیر ذمہ دار ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو افواہ گھڑتا ہے، جو ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے. لیکن جو ذمہ دار آدمی ہے اس کی تو ڈسکریجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہر آدمی جو اختلاف کرتا ہے نون لیگ سے وہ لفافہ ہے، جرائم پیشہ ہے. کئی دفعہ اتنی حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ یار یہ ہم انہیں 30 40 سال سے جانتے ہیں. رائے کی بات اور ہے، اس کی رائے کو مسترد کر دیں، بالکل غلط ہے، اس پہ دلیل دیں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا، 3 4 5 جرنلسٹ تو ایسے ہیں جو مستقل ٹارگٹ ہے، اور اتنی بکواس، اتنی گندی گالیاں جو میڈیا میں تو رہا، ایک مجلس میں آدمی دہرا نہیں سکتا. یہ کیا مخلوق پی ٹی آئی نے پیدا کیا، اور کیا یہ مخلوق نون لیگ نے پیدا کیا. ان کو شرم آنی چاہیے. میں کہتا ہوں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ سب ہو رہا ہے. نہ عمران خان صاحب روکتے ہیں، نہ نواز شریف صاحب روکتے ہیں. ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف والے کر رہے ہیں. تحریک انصاف والے سے پوچھو نون لیگ. اتنی بے حیائی کا ارتکاب تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. سوشل میڈیا کو مانیٹر کریں. اس میں بھی جو لوگ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، جو غلط بات کرتے ہیں، اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. ہر معاشرے میں ایک طریقہ کار اور ایک میکانزم ہوتا ہے. غیر ذمہ دار تو یہ خود پرلے درجے کے ہیں. یس اخبار نویسوں نے بھی، لوگوں نے دبئی میں پیسے لیے ہیں، کابل میں لیے ہیں، لندن میں لیے ہیں، واشنگٹن میں لیے ہیں. وہ جو آدمی مجرم ہے اس کے خلاف کارروائی کرے نا. اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ 90% اخبار نویس جرائم پیشہ ہے، اور جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں وہ بدترین اور غلیظ ترین طبقات کے خلاف استعمال نہیں کی گئی. یہی مریم نواز کا میڈیا سیل کرتا رہا. وہ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں اور انہیں بھی کوئی سمجھائے. میں بالکل تائید کرتا ہوں، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صرف مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف کا میڈیا سیل، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ اور پارٹیز بھی ہیں، جن کا مقصد ہے کہ پاکستان کی سیاست پہ، سیاسی ساکھ پہ ایک درجہ حرارت بلند رہے، کشمکش رہے، تناؤ رہے، تاکہ پاکستان کے اندر استحکام نہ آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو پاکستان کا میڈیا ہی ہونا چاہیے. ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھا ہے کبھی کوئی جرنلسٹ اپنے ملک کے مفاد کے منافی کام نہیں کرتا. اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ مودی صاحب کا آنا اس حوالے سے ہمارے لیے بہتر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بڑی بھانت کی بولیاں، انڈیا سے تعلقات، انڈیا سے مذاکرات، ملنا چاہیے، جفیاں ڈالنی چاہیے. اور مودی صاحب کا طرز عمل دیکھنے کے بعد، اور خاص طور پہ مجھے یاد پڑتا ہے خورشید قصوری صاحب جب اپنی کتاب کی تقریب کے لیے گئے تو ان کے ایک روشن خیال وہ کلکرنی صاحب کا ان کا چہرہ کالا کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہندوستان کا چہرہ ہی کالا کر دیا کہ وہ انتہا پسند ہے، وہ شدت پسند ہے. ہم نے تو بہت حد تک ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. یہ بات میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہماری بھی کچھ لائنز ڈرا ہونی چاہیے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب ہم آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی کچھ لمیٹیشن ہے، کہ یہ نہیں کہ جو کچھ ہمارے دل میں آیا اور وہ کہتا چلے جائیں گے. اور بات یہ کہ ایسے جرنلسٹوں کو اپریشیٹ کیا جاتا رہا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بے پرکی اڑاتے رہے، جو اداروں کو ٹارگٹ کرتے رہے، جو ملکی مفادات سے کھیلتے رہے، کہ ان سب کو پتہ ہے. دیکھیں بات یہ کہ آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی ہے، کئی دفعہ ہم یہ سن چکے ہیں کہ جی ایک مانیٹرنگ سسٹم بن رہا ہے، اس مانیٹرنگ کے ذریعے آج تک اس مانیٹرنگ سسٹم کا پتہ نہیں ہے. اور جہاں تک وہ بات کی گئی ہے کہ جی کراچی بلوچستان کے واقعات کی، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص
اپنے ملک کے حساس معاملات پر بھی سیاست کرتا ہے یا صحافت کرتا ہے، اس کے آگے ایک سوالیہ نشان اور اسے مرد الزام ٹھہرانا چاہیے، اس کے گرد بھی قانون کا شکنجہ کسا جانا چاہیے۔ اور پاکستان کا ایشو صرف کرپشن نہیں ہے، بہت سارے ایشوز ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو ہلایا ہے، جس نے پاکستان کی معاشرت پہ اپنے نیگیٹو اثرات مسلط کیے ہیں۔ اور ادارے جو ہیں، دیکھیں اداروں کی بحث ہوتی ہے کہ ریاستی ادارے، مجھے بھی ایک اعتراض تھا، دیکھیں یہ بات کلیئر کر دی، اور میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ جس دن یہ بات آئی کہ جی فوج میرے ایجنڈے کے ساتھ یا میری پارٹی کے منشور کے ساتھ کھڑی ہے، پیپلز پارٹی جیسی جماعت، میں اسی دن جب پیپلز پارٹی نے یہ بات قمرالزمان قاہرہ صاحب نے کہی کہ جی ISPR کو وضاحت دینی چاہیے، میں ایاز صاحب 100% یقین سے سمجھتا تھا کہ ISPR کو وضاحت دینی پڑے گی۔ فوج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑی۔ عمران خان صاحب کو جو مینڈیٹ ملا ہے نا۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News. ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اور اب خاور کے پاس لے کر جائیں گے اس بات کو کہ خاور اب میڈیا کے اوپر کیا لائبلٹیز ہیں اس بیان کے تناظر میں، اور 5th جنریشن وار جس کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیا واقعی پاکستان میں ایسی کوئی وار لڑی جا رہی ہے؟ بالکل عائشہ، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ لیکن دوبارہ میں آؤں گا، جو میں نے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے سلمان غنی صاحب بھی ان صحافیوں میں شامل ہے جنہوں نے کنفیوز کیا تھا بیان عمران خان کا۔ DGISPR کیا کہتے ہیں؟ آج ہمارے اخبار کی سپر لیڈ میں وہ سارا کوٹ ان کوٹ لکھا ہوا ہے۔ DGISPR یہ کہتے ہیں وزیر اعظم کے انٹرویو کو 3 بار سنا، ہمیں ان کی مکمل گفتگو کو سننا ہوگا، اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر دیکھا گیا۔ افواج پاکستان اس ملک کی فوج ہے، اس کا تعلق ایک پارٹی، ایک بندے، ایک صوبے سے نہیں ہے۔ ہم حکومت کا ادارہ ہیں، آج PTI کی حکومت ہے، کل کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی ہوگی۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر وضاحت نہ دیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ان کو تو وضاحت دینی چاہیے۔ وضاحت آ جائے تو ہمیں پھر پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا بات کر دی آپ نے 6 مہینے، آپ کیسے ہمیں روک سکتے ہیں بات کرنے کے لیے؟ لہٰذا جو کانٹیکس ہے کسی بھی چیز کا، اس کو آپ سائڈ پہ نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہاں پہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا DGISPR کو یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں جی، اگر سبجیکٹیولی دیکھا جائے ہمارے ملک کے اندر میڈیا کا، نہ صرف ہمارے ملک، پوری دنیا کے اندر میڈیا کا کام ہی واچ ڈاگ ہے۔ ہم نے بتانا ہے کہ ملک کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے، موجودہ حکومت کام نہیں ٹھیک کر پا رہی، ان کی اکنامک ٹیم ہے وہاں، اس میں کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے، روپے کی ویلیو کم ہو رہی ہے، ملک کے اندر مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، باقی ساری صورتحال ہے، ہم نے تو اس پہ بات کرنی ہے اور تمام دنیا کا میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ تھوڑی سی چیزیں جو ایگزیکٹلی اس کو جو سپن دینے والی بات ہے نا، وہ میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے، اس چیز کو ایڈریس کیا ہے۔ اور جس طرح ایاز صاحب نے کہا، ایاز صاحب میں بالکل میجر جنرل آصف غفور صاحب کی اہلیت کو، ان کی قابلیت کو بالکل ڈاؤٹ نہیں کرتا، وہ ابھی میجر جنرل ہیں۔ میں نے تو یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ فوجی بغیر، جس طرح آپ بھی ہیں، بغیر وہ لگی لپٹی بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ ٹو دا ٹارگیٹ۔ اور آخری بات عائشہ ایک بات عائشہ دیکھیں، جو باقی جو ہارون صاحب بات ہے نا، ہارون صاحب دیکھیں آپ اب ایک سیلیبریٹی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ ٹویٹر لائن پڑھ لیں یا اور کسی بڑے بندے کی پڑھ لیں، ان کے جو خیالات ہیں، یہ بھی بڑے ہونے کی نشانی ہے اگر آپ کو گالیاں پڑتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی وضاحت، ایک سیکنڈ یار پلیز، اگر کوئی ناپسند ہے تو اس کو انفالو کر دیا کریں۔ ایک سیکنڈ ناپسند ہے تو اس کو میری بات سنیں، میں آئندہ سے آپ کو بھیج دیا کروں گا۔ ایک منٹ یار بات کرنے دیں، ایسا نہ کریں۔ میں آئندہ سے آپ کو بھیج دیا کروں گا، کوئی غلیظ ترین ماں باپ کی اولاد ایسی غلیظ ترین زبان استعمال نہیں کر سکتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا ٹرمپ کو کیا میسیجز ملتے ہیں۔ جیسے ہی میں آپ کو ان جرنلسٹوں کے نام بھیجتا ہوں جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں PTI کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ذرا سی تنقید کرتے ہیں تو گالیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، بوچھاڑ۔ ایسے لوگ جن کی دیانت کی قسم کھائی جا سکتی ہے ان کے بارے میں، اور یہی کام نون لیگ کرتی ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ سیلیبریٹی ہونے کا مطلب یہ ہے
نہ میرے والد صاحب کی کوئی عزت ہے، نہ میری والدہ کی Vulnerable نہیں ہو جاتے اگر آپ میری اولاد کی کوئی حیثیت ہے، نہ میں نے کبھی زندگی بھر دیانتداری کا مظاہرہ کیا. عبادت کی طرح الحمدللہ میں نے اخبار نویسی کی ہے، اور آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ حق ہے کہ مجھے گندی گالیاں دیں، یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں. حافظ صاحب میرے بارے میں جو آپ نے بات کہی ہے میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ پاکستانی فوج کے بارے میں قوم کے اپنے جذبات ہیں کہ یہ چیز چونکہ اخبار میں چھپی ہے تو میں نے تب یہ بات کہی ہے. دیکھیں یہ فوج جو ہے یہ قومی فوج ہے، کسی پارٹی کی فوج نہیں، کسی طبقے کی فوج نہیں، اور قوم کے بڑے جذبات ہیں اپنی فوج کے حوالے سے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لیڈرشپ بھی پاکستانی فوج کو اپنے ساتھ منسلک کر کے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرے. فوج کو کنٹروورشل بنانا دشمن کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، کسی محب وطن کا نہیں. اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. دیکھیں ایک بات ہے کہ ہم نے جب کراچی میں امن قائم ہوا تو ہم نے سلوٹ کیا، پتہ نہیں ہم نے کہاں جی ہم نے کہا عید پر ریکارڈ شاپنگ ہوئی ہے امن کی وجہ سے. جب نارتھ وزیرستان میں وہ وہاں پہ ہوئی، وہاں پہ آپریشن ہوا تو ہم نے جنرل راحیل شریف کو پتہ نہیں جنرل پیٹن کے ساتھ ملا دیا، وہ رومل کے ساتھ ملا دیا، اس سے بھی اونچا درجہ دے دیا. کے پیچھے تصویریں لگنا شروع ہو گئی. اب وہ اس کو پیما پہ چڑھ کے وہ کئی ملازمت اختیار کر لیں، وہی رومل اور وہی مانشٹائن جو جن کو ہم نے بنائے، تو اس میں حضور انور ہمارا کیا قصور ہے؟ اب وہ ایسے ہم نے کیا، ہم نے کہا کہ قوم کا نجات دہندہ یہی ہے، جو سب کچھ ہوگا یہی کریں گے. وہ ملازمت وہاں پہ چلے گئے، پتہ نہیں کہاں بڑی بہت شاندار خدمات انجام دے رہے ہوں گے، بہت ہی قومی اس کا، پر تھوڑا سا وہ ایسے ہے. تو ہم نے اپنے محب وطنی کے جو فرائض ہیں عمومی طور پہ ہم نے بخوبی نبھائیں گے بھی، نبھائیں نہیں نبھائیں گے، ٹھیک ہے نبھائیں گے. ٹھیک ہے. بڑی گرما گرم اس معاملے پر بحث ہو گئی. بہرحال کچھ لائنز ایسی ہیں جو ڈرا کرنی ہے اور کیا کرنا چاہیے کس کو، اس پر سیر حاصل گفتگو ہو گئی. عوام کیا سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا مسئلہ میڈیا کی کوریج ہی ہے. 69%، جی ہاں 69% یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہی ذمہ دار ہے. اگر میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. 31% اس سے اتفاق نہیں کرتے. اب ہم ٹریک چینج کریں گے، لیکن پھر وہی بات کہ میڈیا پر مسئلہ آتا ہے تو اس کے بعد آگے پہنچتا ہے. چیف جسٹس بھی اس پر نوٹس لیتے ہیں. بہت سے معاملات ایسے ہیں جو میڈیا نے اٹھائے، وہ گزشتہ حکومت کی کرپشن کے معاملات ہو، 56 کمپنیز اسکینڈل ہو جو دنیا نیوزی سامنے لے کر آیا تھا. ایک اور اہم معاملہ جس پر ابھی اعظم سواتی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، یہ بھی چیف جسٹس نے معاملہ اٹھایا، اس کو نوٹس لیا، کارروائی آگے بڑھی. آئی جی کے تبادلے کا معاملہ بھی سپریم کورٹ کے روبرو آیا تو ہی بات بنی. اور ایاز صاحب اس پر یہ کہیے کہ یہ حکمرانوں کے لیے اب ایک سبق ہے اس معاملے میں. نیو یارک سٹاک ایکسچینج ہے نا، اس کے سامنے ایک بل کا مجسمہ بنا ہوا ہے، وہ کر کے وہ جو ہے کہ وہ بل ہو گیا. یہ وہ جو بھینس ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا، اس کا کوئی اعزاز آپ کو کوئی دینا چاہیے. مطلب یہ بہت ہی ہنرمند آدمی سواتی صاحب، بہت عزت کے قابل ہیں، کہیں نہیں پکڑے گئے. امریکہ جیسے ملک میں بھی نہیں پکڑے گئے، اور پھر میکسیکو میں جا کے، مطلب دیکھیں نا، یہاں سے جا کے میکسیکو میں بیٹھ کے سارا کچھ وہ کاروبار اپنا چلانا. امریکہ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ کیے، کچھ نہیں ہوا. جو مولانا فضل الرحمان سے سیانہ آدمی نکلے، اس کی قابلیت پہ آپ شک کر سکتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، نئے پاکستان کی صفوں کے کا ذکر بھی کرتے ہیں، وہ ضلعی ناظم بھی رہے ہیں جنرل مشرف کے دور میں، وہ بھی اپنا اس میں، پھر JUIF میں مولانا فضل الرحمان سے وہ کر کے، اور پھر نئے پاکستان کی اگلی صفوں میں، اور وہاں پہ جا کے کہیں بھی نہیں. وہ بھینس کہیں جو ہے نا، اس کا کوئی فوٹو شوٹو آپ کہیں وہ کر دیں جس کی. لیکن ایک بات ہے جس کی پکڑ ہونی ہو، ان کے فرشتے بھی سوچ سکتے تھے کہ ایسے ان کے ساتھ ہوگا، لیکن جو ہوا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس مسئلے کو وہ کیا، اور ایسے شکنجے میں آئے وہ کہ راہ فرار ان کے لیے کوئی رہ نہیں گئی. اور آپ نے کیا کوئی سمجھا کہ یہ آسانی سے انہوں نے استعفیٰ دیا؟ نہیں سر، ابھی تک تو وہ، اور ابھی تک تو وہ 62F ان کے جو وکیل ہیں، جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، جو ایک تو وکلاء پہ آپ مطلب قربان جائیں. جو کوئی ٹائکون ریل اسٹیٹ کا سب سے بڑے جمہوریت پسند اعتزاز احسن ماں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کوئی سواتی صاحب ہوتے ہیں علی ظفر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ساروں سے بڑے نام ہیں وہ ان ساروں کے وکلاء بن جاتے ہیں. وہ سپریم کورٹ بار کا ہمارے دوست ہیں کنرانی صاحب بلوچستان کے، وہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں جی وہ معافی کا طلبگار ہے، معاف کر دیں آپ جی. اور یہ ٹھیک. لیکن احتساب کیا اسی وقت ہوتا ہے جب حادثاتی طور پر کوئی پکڑا جائے؟ ہارون صاحب، ظاہر ہے
پاکستان کی جیلوں میں آدھے لوگ جو ہیں وہ بے قصور ہیں اس لیے کہ ان کو کوئی مقدمہ لڑے. مجھے تو آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے سواتی کا کتنا صدمہ ہے، اس لیے کہ میں وہ خطا کار ہوں ان 2-3 آدمیوں میں سے جو ان کو وہاں سے نکال کے لائے. ان کو سمجھایا، میرے ملنے والے تھے، کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جمعیت علماء اسلام میں. یہ پالیٹکس اس طرح ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی فرقہ. پھر انہیں شامل کرایا تحریک انصاف میں، اور میں تنہا انہیں لے کے گیا تھا وہاں پہ. اور یہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات پہ آپ کے پاس پڑوس میں اگر کوئی غریب آدمی رہتا تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ خدا کا حکم ہے. بالکل یہ مولوی تو نہیں بتاتے، مگر جو خدا کے 3 بنیادی حکم ہیں پہلی آیت میں سے، اس میں ایک ہے غیب پر ایمان، ایک نماز، اور ایک جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. کس پہ خرچ کرو؟ غریبوں محتاجوں پہ. ان کی مدد کرنے کی بجائے میں اس رات انہیں ڈھونڈتا رہا. پتہ نہیں میں نے کوئی اچھا مشورہ دے سکتا یا نہ دے سکتا، میری ان سے بات نہ ہو سکی. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. آپ مطلب یہ ہے کہ غریب خاندان ہے، پھر انہیں جیل بھی پہنچا دیا. مطلب چلیے تلخی ہو گئی، چلیے غصہ آ گیا، انسانی فطرت ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے. مگر یہ کہ ڈٹ کے فیصلہ کر کے بدلہ لینا محض اس لیے کہ وہ مجبور آدمی ہے، تو بڑا افسوس ہے، بہت صدمہ ہے. اور ظاہر ہے میں نے ایک دفعہ غلام اسحاق خان صاحب سے کہا آپ نے بڑی غلطی کی، تو انہوں نے ایک بڑا کمال کا فکرہ کہا. انہوں نے کہا اس کی سزا بھی تو میں بھگت رہا ہوں نا، اور میں رو تو نہیں رہا. جب آدمی سے غلطی ہو جائے تو اس کی حوصلہ مندی کے ساتھ اس کی سزا بھگتنی چاہیے. ویری رائٹ. اچھا، معافی مسترد ہونے پر استعفیٰ آنا یہ نئے پاکستان کی نشانی ہے؟ دیکھیں عائشہ، مجھے کبھی کبھی اپنے چیف ایگزیکٹو پہ ترس آتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے، جس شخص سے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو اچھی توقعات تھی سیاسی تبدیلی کی، اچھی گورننس کی، اور کہ وہ ایسی سیاسی تبدیلی لائیں گے جس پہ لوگوں کو انصاف ملے گا. انصاف تو تحریک انصاف کا نام ہی اسی بنیاد پہ. اب یہ کہ ابھی جب یہاں صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ واشنگٹن، دبئی، یہاں پر یہ کہیں نہیں پکڑے جاتے. یا صاحب یہ صرف اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں. اس طرح کے فرعون جو ہیں، وہ نیاز محمد، وہ جو غریب آدمی، ان کی خواتین کو، اس کے 12 سالہ بچے کو جب مار پیٹ کے تھانوں میں ڈالا گیا، اگر پاکستان کے چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس نہ لیتے تو وہ آج بھی گل سڑ رہے ہوتے. بالکل ٹھیک بات، گل سڑ رہے ہوتے. کسی نے اس کا پوچھنا نہیں تھا. اور بات یہ کہ سول سوسائٹی، میڈیا، پاکستان کا عدلیہ، اور میں اس بندے کو دیکھیں، میں تو نہیں اسے جانتا لیا، لیکن مجھے اس کی ایک بات بہت اچھی لگی. ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اس سے پوچھا اینکر نے کہ جب سارے تمہارے پیچھے کھڑے ہو گئے، میڈیا، سول، پاکستان کا چیف جسٹس، تم نے پھر بھی اس کو معاف کر دیا؟ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کو معاف کر دینا سب سے بڑا انتقام ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی. آپ ایک اس کی بات کر رہے ہیں، جان محمد آئی جی کس کے حکم پہ تبدیل ہوا؟ یہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے کہ صرف اس لیے کہ اس نے فیڈرل منسٹر کی کال نہیں سنی. اور وزیر داخلہ کون ہے پاکستان کا؟ میں نہیں کہتا. یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ ڈی پی او پاک پٹل سے. اس کے بعد ڈی سی اوز کا مسئلہ. مجھے تو خان صاحب سے بہت ساری توقعات تھی کہ ان کے آنے کے بعد کم از کم وہ جو 2 پارٹیز جنہیں ہم کرپٹ قرار دیتے ہیں، جنہیں ہم نااہل قرار دیتے ہیں، جنہیں ہم ناکام قرار دیتے ہیں، آج وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سامنے، وہ جو آپ کا شعر ہے وہ حرکت میں آیا ہوا ہے. اس نے اب چارج شیٹ دے دی ہے. بالکل وہ بات کریں سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی، لیکن جو سلمان غنی صاحب نے بات کی، کیا خبر اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں؟ بریک کے بعد اس پر بات کریں. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News. کوٹ میں ہیں، نہیں آپ وہیں پر ہیں، ان کے پروسیکیوٹر ہیں. جی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹس کو جو ہے نا آپ اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے. میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیتا ہوں. دیکھیں، اس سے پہلے میرے لیے تو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. میں نے آپ کو پہلے اسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اس جو بھی نئی حکومت آئی ہے، یہاں پہ استعفے روٹین کا معاملہ ہوگا. اگر آپ کو یاد پڑتا ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھی، آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت دیکھی، عزیر بلوچ جے آئی ٹی، بلدیہ فیکٹری جے آئی ٹی، ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی، بہت زیادہ جے آئی ٹیز ہیں. لاہور میں آپ ایک نیا مینار پاکستان بنا سکتی ہیں.
किसी के सर पे कोई जूं नहीं रेंगी, किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया अभी तक ना। बाबर अवान के अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दी है, हो सकता है उनको कह दें ये क्लियर है, लेकिन उनको भी गर्भजुआया गया। अभी यहाँ पे भी सब जुडिस है, JIT की रिपोर्ट के अंदर उनको कहा गया है कि आपने गलती की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस है, कल चीफ जस्टिस साहब उसको खुद हेड कर रहे हैं उस बेंच को। कल को फर्ज करें, एज्यूम कर लें कि वो वहाँ से उनकी जान छूट जाती है, तो हम जो ये सारे तबसरे तजिए हमारे तो सारे गलत साबित हो जाएंगे। लिहाजा एक सब जुडिस इशू को उसी तरह लेना चाहिए। बाकी जो उस्मान गनी साहब ने बात की ना, देखिए उस्मान गनी साहब अगर आप बात करते हैं ना कि एक चीफ एग्जेक्टिव इलेक्टेड है, जमहूरियत है, तो सर चीफ एग्जेक्टिव के अंदर ही सारी चीजें होती हैं, उसी को फॉलो करना होता है तमाम इदारों ने। तो ये नए पाकिस्तान में ये चीजें चलनी है, लिहाजा इसको कंट्रोवर्शियल करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो उसकी पार्टी डिसीजन लेगी या सर कोर्ट को ही करना पड़ेगा सब कुछ। चीफ जस्टिस साहब ने इतनी धुनाई की, JIT रिपोर्ट इतनी वाज़ेह है और कोई रास्ता नहीं रह गया था। नहीं तो नए पाकिस्तान पे होता तो एक बहस क्या 50 बहसों का मसला होता तो कुछ नहीं था होना। ये तो चीफ जस्टिस साहब ने वो किया। एक बात मैंने वो वकला की आपसे कही पहले कि जो देखें ये सारे जो बड़े नाम हैं सारे हमारे दोस्त हैं, भरे हुए इनके इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर वहाँ खड़े हो जाते हैं। कोई थोड़ा सा ने शर्म का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। और एक नए पाकिस्तान की मुझे बात नहीं समझ आई, वो इनका कोई थोड़ा सा मतलब कम जेब रखने वाला भी कोई दोस्त है या नहीं? जो देखें जुल्फी बुखारी, जो देखे आजम सवाती, जो देखे अनिल मुसरत, वो ਤੁਹਾਡਾ कोई तले नया पाकिस्तान बनाने कोई तले साढ़े जे भी ਤੁਹਾਡਾ कोई दोस्त है या नहीं है? हारून साहब वक्त कम है, सेकंड्स हैं कुछ हमारे पास। कोर्ट ही करेंगे ये काम, ये जुल्फी बुखारी साहब से इमरान खान साहब कहें कि अदालत में मामला पहले अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोर्ट्स या मीडिया का प्रेशर होगा या कोर्ट्स होगा करेंगे। देखिए मैं बहुत अदब के साथ ये कहता हूँ, मुझे फिर गालियाँ जो है बहुत पड़ेंगी। आमर क्यानी में और नईमुल हक में और बाकियों में कोई फ़र्क नहीं है, इनकी भी बारी आएगी। और इमरान खान को ये बात नहायत अच्छी तरह पता है कि ये बिल्कुल वैसे ही है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, फैसले जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव को करने चाहिए। अगर आजम सवाती और दीगर का नोटिस चीफ एग्जीक्यूटिव ने लिया होता तो चीफ जस्टिस को ना लेना पड़ता लेते तो उनका शिमला ऊंचा हो जाता और नए पाकिस्तान की हकीकी ताबीर आवाम को मिलती भी दिखाई देती। नाज़रीन, प्रोग्राम का खत्म, फीडबैक करेगा इंतजार अगले प्रोग्राम तक के लिए। खुदा हाफिज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.